अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी के पीडीएम से इख्तलाफात या अलहदा होने के पीपल्स पार्टी को कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़वाइद भी गिनवाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अलग पीपल्स पार्टी को नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़वाइद कम हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात कम हैं। क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं पीपल्स पार्टी को? पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर नुकसान में रहेगी या फ़ायदे में रहेगी, इस पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी हो सकता है प्लानिंग के साथ आई हो, क्योंकि जो क्लूज़ मिल रहे हैं, जो कड़ियाँ मिल रही हैं, उनमें से ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी दंगल करने आई थी। शायद पीडीएम के इजलास में आसिफ अली जरदारी तय करके आए थे, पहले ही डिस्कस किया गया था। मेरी इत्तला ये है कि पीपल्स पार्टी को जो तकलीफ़ थी या गुस्सा था वो इस बात पे था कि अभी तक पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी को ही बदनाम करे जा रही होती हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की मुखालफत कर रही है, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की मुखालफत कर रही है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाह रही। पीपल्स पार्टी शायद धोखा करेगी, नुकसान देगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। ये बातें सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए की जा रही हैं। ये एक तसर माहौल बनाया गया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो पीपल्स पार्टी अब तैयारी करके आई थी पीडीएम के इजलास में मैदान सजाने के लिए कि पीडीएम की जमातों को आज खरी खरी सुनानी है। नवाज़ शरीफ क्या कर रहे हैं, मौलाना क्या कर रहे हैं। आज नवाज़ शरीफ को पहले मरहले में इन्होंने टारगेट किया, जो आपने देखा आसिफ अली जरदारी ने जो तकरीर की नवाज़ शरीफ के हवाले से, नून लीग के हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी पर जो ये शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था वो किस हद तक दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है एक तअस्सुर तो है, जो हमने भी देखा है कि पीडीएम की तहरीक में जो बयानिया पीडीएम का है, जो नवाज़ शरीफ और मियां साहब का है और मौलाना का है, ये वैसे तो मौलाना का है, 2018 के इंतखाब से लेकर आज तक ये बयानिया मौलाना का ही है कि भाई जो मौजूदा हुकूमत है ये जाली है और इनको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है। मौलाना ने पहले दिन से 2018 से इन नताइज को, 2018 के नताइज को सिरे से तस्लीम नहीं किया। असेंबली में हल्फ लेने के कायल नहीं थे, नून लीग ने इनको कायल कर लिया था। तो ये बयानिया एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बयानिया है, इसके मुवज्जिद जो हैं मियां नवाज़ शरीफ भी नहीं है और आसिफ अली जरदारी भी नहीं है। इसके मुवज्जिद जो हैं मौलाना फजल रहमान हैं, तख्लीक़कार जो हैं मौलाना फजल रहमान है। और मियां नवाज़ शरीफ ने भी 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मौलाना का ये बयानिया एडाप्ट किया था। और मियां साहब बाद में फिर आगे निकल गए मौलाना से भी, वो अलग बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी हमने देखा है कि ये बयानिया पीपल्स पार्टी ने एक लम्हे के लिए भी एडाप्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं हुई। और आपने देखा होगा कि मियां नवाज़ शरीफ इदारों के सरबराहों के नाम लेते थे, मौलाना भी नहीं लेते थे। लेकिन मौलाना से जब सवालात होते थे तो मौलाना ने कहा था कि भाई मैं इस बयानी का हामी हूँ, नाम लेने चाहिए और मैं लूँगा नाम। लेकिन मौलाना ने कभी नाम लिया नहीं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल नाम नहीं लेती थी और इवन इस हद तक कि नवाज़ शरीफ ने नाम लेना शुरू किया तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा था कि ये हमसे पूछ के मियां साहब नहीं कर रहे, नाम ले रहे, और ये पीडीएम का बयान या नहीं है, मियां साहब की ज़ाती राय है। और कराची जलसा जो हुआ था पीडीएम का, उसमें मियां नवाज़ शरीफ को खिताब करने नहीं दिया गया ताकि
کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف ہمارے صوبے میں نام لیں اور بات ہمارے اوپر آ جائے اور بھگتنا ہمیں پڑے. لیکن بھگتنا تو پھر بھی پڑا، نواز شریف کو خطاب نہیں کرنے دیا. پھر بھی ان کے مہمانوں کے ساتھ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ساتھ جو کیا گیا، کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا. تو یہ تو انسلٹ، بے عزتی تو بلاول بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی بھی کی گئی. یہ جتنا بھی پیپلز پارٹی ناک رگڑ کے چل رہی ہے یا چلنا چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیدھی نہیں ہوگی. اور گلگت بلتستان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. 30 دن کی الیکشن کمپین چلائی بلاول بھٹو زرداری نے، اور 30 دن میں کیا ملا؟ لگ ایسا رہا تھا کہ شاید گلگت بلتستان کا صوبائی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو دی جائے گی. اتنی کمپین بلاول بھٹو زرداری نے چلائی، لیکن نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی، مریم نواز کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا اور پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی. تو اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی منت ترلا کر کے اسٹیبلشمنٹ کا چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر جاتی ہے. اور بیانیہ بہرحال پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایڈاپٹ نہیں کیا، لیکن چل رہی تھی. اور یہ حقائق بھی تھے کہ پیپلز پارٹی استعفوں کی مخالفت کرتی رہی ہے، علل اعلان کرتی رہی ہے، نہ صرف اجلاسوں میں بلکہ اجلاسوں سے باہر جلسوں میں، میڈیا ٹاکس میں، پریس کانفرنسز میں، کہ بھائی استعفے آپشن ضرور ہے لیکن یہ آخری آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح. تو جب پیپلز پارٹی اس طرح کا موقف اپنائے گی تو ظاہر ہے سوالات، انگلیاں اٹھیں گی، سوالات اٹھیں گے، تنقید ہوگی. اب پیپلز پارٹی الگ ہونے کے چکر میں ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا پی ڈی ایم کے اجلاس میں. ایک پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ایک افراتفری جو ہے پیدا کر دی ہے پیپلز پارٹی نے. تو اب پیپلز پارٹی پر ہر طرف سے طنز کے تیر، تنقید کے تیر برس رہے ہیں. تجزیہ نگار، صحافی، میڈیا، سیاسی ورکرز، سیاسی جماعتیں، ایون خود پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی، ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے شاید کہنے پر جان بوجھ کر پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش کی ہے، یا پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، یا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو اور تحریک کو نقصان دینا چاہ رہی ہے. اب یہ سیاسی ورکروں کے لیے، سیاسی جماعت کے لیے اس سے زیادہ کوئی یعنی تکلیف دہ اور سوچنے کا مقام نہیں ہو سکتا کہ ان پر یہ الزامات لگیں کہ یہ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے پھٹے پر چڑھ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر دی ہے اور اپوزیشن کو اس تحریک میں دھوکہ دے رہی ہے. یہ دھوکہ دہی کا جب الزام لگے کسی جماعت پر، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کا الزام لگے کسی جماعت پر، تو یہ جماعت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کسی بھی سیاسی اور عوامی جماعت کے لیے. تو یہ پیپلز پارٹی اس وقت اس سینس میں تو نقصان میں ہے، اور پیپلز پارٹی اس سینس میں بھی نقصان میں ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی اس وقت کوئی راستہ نہیں مل رہا کہاں جائے. پیپلز پارٹی اپوزیشن کو اگر چھوڑ دے، ابھی چھوڑا تو نہیں ہے، نہ اپوزیشن نے نکالا ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نکالا بھی نہیں ہے ان کو، لا تعلقی کا بھی اعلان نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے بھی لا تعلقی کا اعلان ابھی تک نہیں کیا. لیکن ایک دوریاں اور دراڑ جو ہے پی ڈی ایم کے اندر وہ ضرور ڈلی ہے پیپلز پارٹی کے رویے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے. اب یہ نقصان میں اس سینس میں بھی ہے، لیکن فائدے میں کس سینس میں ہے پیپلز پارٹی؟ اچھا، نقصان یہ بھی ہے کہ بھائی آئندہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کی سب کی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے. اور پیپلز پارٹی پر تو ابھی کچھ عرصے سے، کیونکہ 2 ادوار گزر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، چل رہے ہیں سندھ میں مسلسل، تو اس میں سے ان کی ترجیحات اپنی ہو جاتی ہیں، باقی جماعتوں کی اپنی ترجیحات ہو جاتی ہیں. تو پیپلز پارٹی ظاہر ہے اپنے طریقے سے سیاست کر رہی ہوتی ہے. تو فائدے کیا گنوا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے کہ کیا کیا فائدہ ہوگا اگر پی ڈی ایم سے الگ رہے گی پیپلز پارٹی؟ تو فائدہ ایک تو میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا، وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن ایک نیا فائدہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیتی اسمبلیوں سے، پہلے تو سندھ اسمبلی سے وہ استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں رہی، آج تک نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے.
اور کیونکہ سندھ اسمبلی سے اگر استعفے دے گی تو سندھ میں ان کی حکومت ہے، اکثریت ہے ان کے پاس، جب وہ اکثریت نہیں رہے گی، حکومت نہیں رہے گی تو پھر نتیجے میں گورنر راج نافذ ہوگا۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی ہم نے ابھی اس وقت اسپیشلی کراچی کی بات کروں گا کہ کراچی میں پی ٹی آئی پٹ چکی ہے، پی ٹی آئی کی پرفارمنس نے اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا ہے، پھر ایم کیو ایم 30 سال کے بعد ٹوٹی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس بن رہا ہے کراچی میں، جو جہاں سے 1-2 نشست پیپلز پارٹی لیتی تھی، باقی ایم کیو ایم 20-25 نشستیں لے آتی تھی، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اسپیس پیدا ہوا ہے 20 سال کے بعد، اب اگر ہم استعفے دے دیں گے اور گورنر راج نافذ ہوگا تو پھر کیا ہم یہ اسپیس جو ابھی ہمارا بن رہا ہے یا ہم لے سکتے ہیں یا لے رہے ہیں، تو یہ اسپیس پھر واپس ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی جھولی میں پھینک دیں تو یہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا۔ اور دوسرا پیپلز پارٹی کا نقصان یعنی فائدہ یہ ہوگا، پیپلز پارٹی کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حکومت میں رہے، وہ حکومت چلائے، گورنر راج نافذ نہ ہو، سندھ میں استعفے نہ دے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ پنجاب اور کے پی کے میں پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر وہ استعفے نہیں دیتے قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی تو پھر کیا ہوگا، پھر اپوزیشن کی باقی 9 جماعتیں پی ڈی ایم کی استعفے دے دیں گی، اور استعفے دیں گی جب تو وہ پھر حکومت ان حلقوں پر، خالی ہونے والے حلقوں پر ضمنی انتخابات کراتی ہے، فرض کریں یقیناً کرائے گی حکومت، اگر پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی، باقی جماعتیں دے دیتی ہیں تو پی ٹی آئی تو ضمنی انتخابات کرائے گی، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ضمنی انتخابات روکنے کا کہ الیکشن کمیشن حکومت ریکمنڈیشن دے اور الیکشن کمیشن اس کو روک کر بیٹھ جائے۔ یہ ایسا آپشن بہت کم، ایسا امکان نظر آ رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کرائے گا انتخابات، ضمنی انتخابات، تو پھر کیا یہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو استعفے دیں گی وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گی؟ یقیناً نہیں لیں گی، کیونکہ اگر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے تو پھر استعفے کیوں دینے ہیں؟ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے استعفے دے کے تو پھر یہ جو سیٹیں موجودہ ہیں ان میں سے کچھ کم بھی ہو سکتی ہیں، 2-4 کم ہو گئیں تو پھر یہ تو اپوزیشن کے لیے سوالیہ نشان ہوگا، ان کا نقصان ہوگا۔ تو اپوزیشن استعفے دے گی تو یقیناً ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی، اور جب اپوزیشن کی جماعتیں، مستعفی اپوزیشن کی جماعتیں ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہوگی کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں اسپیشلی پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لے، اور اب میدان میں ہوں گی ضمنی انتخابات میں پھر پی ٹی آئی اور سامنے ہوگی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی چاہے ایک بھی نشست نہ لے یا 1-2 نشست ہی لے، کوئی زیادہ فائدہ نہ ہو پیپلز پارٹی کا، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے ایک اندازہ اسسمنٹ ہو جائے گی کہ ہم نے کس حلقے میں کتنے ووٹ لیے ہیں، کس حلقے میں کتنے ووٹ لیے ہیں، اور ہمارے آئندہ کے لیے پلان پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے، اسٹریٹجی بنا سکتی ہے کہ بھئی ہمارے تو اس حلقے میں اتنے 4000 ووٹ ہیں، اس حلقے میں 10,000 ووٹ ہیں، تو اس حساب سے اپنی آئندہ نیکسٹ انتخابات جو ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، ان کے لیے ایک اسٹریٹجی پیپلز پارٹی تیار اپنی کر سکتی ہے، اور پھر اس حساب سے اپنے کینڈیڈیٹ اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کو بھی پیپلز پارٹی پھر آئندہ عام انتخابات میں مینیج کر سکتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کا کہ اگر استعفے نہ دے پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم سے الگ رہے اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں استعفے دے دیں، تو پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات میں اس طرح اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی پی ڈی ایم میں ہم نے چل کر دیکھا، پیپلز پارٹی کا خیال یہ بھی تھا، ایک خیال یہ بھی تھا کچھ لوگوں کا کہ پی ڈی ایم کی تحریک میں چلنے سے شاید پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو اسپیس ختم ہوا ہے وہ شاید ریکور ہو، کسی حد تک ریکور ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی جا کر دیکھا، جلسوں جلوسوں میں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی جا کر دیکھا، لیکن پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے سہارے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے بلبوتے پر پیپلز پارٹی کو کوئی اسپیس واپس ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا پنجاب میں۔ تو پیپلز پارٹی کو
پی ڈی ایم رہنے کا یہ ان کا خیال ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا جو میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے ان کی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی الگ ہوگی تو اس طرح فائدے میں رہے گی۔ تو یہ فائدے بھی گنوائے جا رہے ہیں اور نقصانات بھی گنوائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو الگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سمت کوئی کا تعین کرے اور ابھی راستہ کوئی ڈھونڈے، لیکن ابھی راستہ مل نہیں رہا پیپلز پارٹی کو کہ اپوزیشن سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی کہاں جائے گی، کیا کرے گی اور پلان کیا ہوگا۔ اس لیے پیپلز پارٹی اس وقت کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے، فائدے بھی سوچ رہی ہے، نقصانات بھی، سائیڈ ایفیکٹس بھی، ظاہر ہے ہر کام میں فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور عقل مندی تو اس میں ہوتی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی کھائی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی الگ ہوگی تو نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں رہے گی تو ظاہر ہے یہ تو جب اتحاد ہوتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کو ہی فائدہ ہو، اور یقیناً اتحاد سے پیپلز پارٹی نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہوں گی، بہت سارے فوائد۔ یوسف رضا گیلانی، اگر اتحاد نہ ہوتا تو کیا یوسف رضا گیلانی، اگر پی ڈی ایم نہ ہوتا تو کیا قومی اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہوتے؟ میرا نہیں خیال، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنتے۔ تو یہ فائدہ حاصل کیا ہے، سینٹ سے چیئرمین کے لیے انہوں نے نامزد کیا، تقریباً جیت گئے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے ہروا دیا حکومت نے یا پریزائڈنگ افسر نے، اب فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے اور عدالت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے چیئرمین سینٹ بھی عدالت سے بحال ہو جائیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد حاصل کیے ہیں، تو اتحاد میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں میرا خیال ہے۔ اکیلے ویسے بھی اتحاد میں کہتے ہیں کہ بھئی برکت ہوتی ہے، تو پیپلز پارٹی اتحاد میں رہے گی تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور فائدہ سب کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سروائیول کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، کھٹری صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا، پروگرام کیا تھا کہ اتحاد نہیں رہے گا تو کس جماعت کی سروائیول کا ایشو بنے گا۔ تو کھٹری صاحب کی رائے تھی کہ تمام جماعتوں کا سروائیول کا ایشو رہے گا، صرف جے یو آئی کا یا نون لیگ کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا بھی سروائیول کا ایشو بنے گا۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔